अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी लड़ाई है, क्या वो मज़ीद बढ़ गई है? क्या जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये क्या मामला चल रहा है और ये कौन से करैक्टर हैं जो अब इसमें प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये बड़ा दिलचस्प है। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम कोर्ट के तीसरे नंबर पर मोस्ट सीनियर जज हैं और ये मोजिस जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी रुकन हैं जो जजेस को हटाने का फोरम है, जबकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी ये सीनियर रुकन हैं। और इन्हीं मोजिस जज साहब के पास जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ दर्ज होने वाली जो शिकायत हैं, जो कि बड़ी संगीन नौइयत की हैं, वो वेट होने के लिए गई हुई हैं। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी इन्हीं के ख़िलाफ़ ख़त भी लिख चुके हैं मोज़े चीफ जस्टिस मुफ्ताब बंदयाल साहब को। तो ये पहले तो हम आपको बता दें कि शिकायत क्या है, फिर थोड़ा शिकायत कुनिंदा की भी बात कर लेंगे क्या है, और फिर जिस अंदाज में ये आई है उस पर भी बात कर लेंगे। हमने रेफरेंस की कापी तो हमें ये जो है मौसूल हो चुकी है और उसको हम आपको बता देते हैं कि वो क्या है। ये रेफरेंस का जो आगाज़ है वो बड़ा दिलचस्प है। रेफरेंस दायर करने वालों ने मीडिया के चस्के के लिए क्योंकि रेफरेंस में मवाद कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा लिफाजी से कम मीडिया को इतना चस्का दें कि ख़बर तो बने, कम से कम कोई सोशल मीडिया पे कोई गेम तो उठे। तो उसके लिए उन्होंने रेफरेंस में मवाद की जगह शेरों का सहारा लिया। तो शेर क्या हैं जी? मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में है अकाबों के नशेमन। फिर है सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मा अपने अमल का हिसाब। ये पता नहीं क्या बड़े अजीबो गरीब से इन्होंने शेर लिखे हैं। बहरहाल वो अपनी शिकायत में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में लिखते हैं कि जी उन्होंने कोई अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है टैक्स रिटर्न्स की, उसकी लाइबिलिटीज़ में उन्होंने कहा जी कि उन्होंने एक फॉर्म में एक शो किया है कि जी उनके कुछ 2,46,32,399 रुपये की उन्होंने कोई आमदन शो की अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, और इसका उनसे हिसाब लिया जाए। ठीक है जी। और इस बुनियाद पे वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने इनके फाइनेंशियल मामलात साफ़ नहीं है तो इनको ओहदे से हटाया जाए। और ये जो रेफरेंस दायर हो रहा है ये मौसूफ आमना मलिक हैं, जो अपना लिखती हैं कि एप्लीकेंट रिक्वेस्टर इन्फॉर्मेंट प्रेसिडेंट सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान 50C लॉरेंस रोड लाहौर पाकिस्तान। ये इनका पता है। हमने आमना मलिक का भी हदूद दरबार चेक किया है, वो भी आपको एक्सक्लूसिवली बताते हैं। लेकिन पहली एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो 50-50, 60-60 करोड़ के बंगलों के रेफरेंस दायर हो रहे हैं और चीफ जस्टिस मुफ्ताब बंदयाल साहब उनको साथ बिठा के तो कहते हैं कि मैं पैगाम दे रहा हूँ कि मैं अपने इस जज के साथ खड़ा हूँ, वट एवर इसके ऊपर करप्शन के मुबैना संगीन इल्ज़ाम लग रहे हैं लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ। और फिर बाद में वो जब छुट्टियाँ आती हैं गर्मियों की, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी अनाउंस्ड छुट्टियाँ हैं, चीफ जस्टिस मुफ्ताब बंदयाल साहब की तरफ से सेंक्शन छुट्टियाँ हैं जजेस की, उसमें वो रेफरेंस और वो कंप्लेंट्स वेट होने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक रुकन जज इन्हीं मोज़े जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भेज देते हैं। और फिर बाद में यूट्यूबरों को बिठा के कहते हैं मैंने देखो 2 माह हो गए हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद कुछ निकाल ही नहीं सका उन शिकायत में से अभी तक। जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उसने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि भाई मैं तो छुट्टियों के बाद उन कंप्लेंट्स को देखूंगा, मैं छुट्टियों में काम नहीं कर रहा, विच इज़ फेयर। और ऊपर से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ख़त भी लिख देते हैं और कहते हैं जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद तो जी मेरे खिलाफ बायस्ड हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ बड़ी बेताबी का इजहार किया है रेफरेंस को प्रोसीड करने के लिए और ये और वो। ठीक है।
اور ان کا کنڈکٹ ہی درست نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے دوران جب جسٹس منیب اختر نے اس ریفرنس سے ہوا ہی وہاں سے نکالی تھی کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا مسز سرینا عیسیٰ سے کبھی ان کے ان اپارٹمنٹس کے بارے میں ایف بی آر نے کوسچن کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں. انہوں نے کہا جب ایف بی آر نے کوسچن ہی نہیں کیا، ہاں ایف بی آر کوسچن کرتی وہ جواب نہ دے سکتی پراپرٹیز کا، پھر وہ ایف بی آر کہتی بے نامی ہے اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، پھر آپ ہمارے خلاف کمپلینٹ لے کے آتے. تو ادھر بھی بات یہ ہے ایف بی آر نے جسٹس سردار طارق مسعود سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا. یہ موصوفہ آمنہ ملک صاحبہ کو کہاں سے وحی نازل ہوئی؟ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ کسی کا بھی ٹیکس ریکارڈ سیکرٹ ہے، وہ ایف بی آر نہیں جاری کر سکتا کسی کو. اور سپریم کورٹ کے جج کا تو ریکارڈ صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل اگر آرڈر کرے کہ اس جج کے خلاف انکوائری کرنی ہے تو ایف بی آر شیئر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر میں ایک عام شہری ہوں، میرا بھی ٹیکس ریکارڈ آپ نہیں لے سکتے، لیکن چلیں ہو سکتا ہے میرا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ کے پاس ہو تو آپ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو میرا این ٹی این نمبر مل جائے گا، کچھ معمولی سی تفصیلات مل جائیں گی. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس کسی جنرل کا یا کسی جج کا سی این آئی سی نمبر ہو بھی، آپ وہ جائیں ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ڈالیں، ان کا این ٹی این نمبر اور دیگر ریکارڈ نہیں آئے گا، کیونکہ ان ریاستی عہدے داروں کے، ان آئینی عہدے داروں کے، کیونکہ یہ حساس پوزیشنز پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ناموں کے اوپر ایک خصوصی کیپ لگی ہوتی ہے، اس وجہ سے کوئی بھی ان کے ناموں کو ایکسس نہیں کر سکتا. آپ پتہ نا ابھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جو نادرا میں جو سارا سکینڈل سامنے آیا کہ ان کے نام کی تفصیلات نادرا سے نکالی گئیں کہ وہ کہاں کہاں کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے اپروول لے کے اس نام کو ایکسس کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ان ججز کے ناموں کو ایف بی آر میں یوں نہیں ایکسس کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی با اثر شخص اس کے پیچھے نہ ہو. ٹھیک ہے، تب وکلا حلقے، ہم نے بہت سے وکلا سے بات کی ہے کچھ سمجھنے کے لیے کہ یہ آمنہ ملک کون ہے، یہ کہاں سے ریفرنس آیا، کون ہے، کیا ہے. تو وہ سارے آپ کو پتہ ہے، میں نے آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے ایک ویلاگ کیا تھا کہ راولپنڈی میں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کچھ ایسے لوگ جس سے سردار طارق مسعود کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتے پائے جا رہے ہیں، جن کو مبینہ طور پر جسٹس مظاہر اکمل نقوی صاحب کی طرف سے سپاری دی گئی ہے کہ جس سے سردار طارق مسعود کے خلاف بھی ایک پراکسی ریفرنس دائر کرو. تو وہ معلومات اکٹھی کرتے پھر ان کو معلومات نہیں مل رہی، کیونکہ جیسے سردار طارق مسعود راولپنڈی کچہری میں پریکٹس کرتے رہے ہیں لا کی، تو وہ جاننا چاہ رہے تھے. اب چیز یہ ہے کہ آپ اس میں سب سے دلچسپ بات دیکھیے کہ ایک تو یہ ایف بی آر کا ریکارڈ کیسے باہر گیا جج کا، یہ تو پہلی انکوائری تو یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ مڈ سلگنگ کیا پھر سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہو رہی ہے، اور وہ ایک مخصوص جج جسٹس سردار طارق مسعود کو ہی پچھلے کچھ عرصے سے نشانہ بنایا جانا ہے. کون نشانہ بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے؟ تو پھر وکلا حلقے کہہ رہے ہیں کہ جن جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے یہ خط لکھا تھا چیف جسٹس کو جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف، مبینہ طور پر بظاہر یہ انہی کا ہی ایک عمل ہو سکتا ہے. ان کے بھی لا چیمبر، نقوی چیمبرز لاہور میں ہیں، ان کے بیٹے لاہور میں ہی لا پریکٹس کرتے ہیں، ان کے بیٹوں کی جائیدادوں کے اوپر اور وہ حبیب رفیق گروپ میں وغیرہ وغیرہ میں جو پلاٹ اور یہ وہ لینے کا تمام معاملہ سامنے آیا تھا، اسکینڈل جو اس کمپلینٹ میں جو جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف کے سامنے اس وقت پڑی ہوئی ہے، تو اسی لیے اب پھر جسٹس سردار طارق مسعود کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب تو 20-25 دن میں ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے جو چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل ہوں گے، اور ان کے ساتھ دوسرے موسٹ سینئر رکن سپریم جوڈیشل کونسل کے جسٹس سردار طارق مسعود ہی ہوں گے. اور پھر ان کے آگے پھر مقدمہ ہوگا، ریفرنس ہوگا جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا، اور وہ ریفرنس جس میں سنگین ترین الزامات لگے ہوئے ہیں.
تو اب اس قسم کی باتیں وکلا ہلکے کر رہے ہیں. لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آمنہ ملک صاحبہ کون ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ان کا بھی ذرا جاننے کی کوشش کی کہ بھائی یہ سول سوسائٹی نیٹ ورک موصوف کون ہیں, کیا کرتی ہیں, یہ کہاں پر ہیں. تو ہم ان کے فیس بک پیج تک پہنچے. اس فیس بک پیج پہ ہم نے دیکھا کہ جی یہ عبداللہ ملک صاحب پریزیڈنٹ ہیں اس کے. اس کمپلینٹ میں دعویٰ کر رہی ہیں کہ آمنہ ملک صاحبہ کہ میں پریزیڈنٹ ہوں. چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں لنک نہ آپس میں. یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آمنہ ملک صاحبہ عبداللہ ملک صاحب کی دوسری بیوی ہیں. عبداللہ ملک صاحب وکیل ہیں اور آمنہ ملک صاحبہ شاید وکیل نہیں ہیں, لیکن یہ دونوں میاں بیوی ایک سو کالڈ ایکٹیوسٹ ہیں. اور جب ہم نے ان کے بارے میں مزید سرچ کیا تو دلچسپ بات ہے کہ بڑی دلچسپ سٹوری سامنے آئی. وہ ہمیں لاہور کے صحافیوں نے اور وکلا نے بتایا کہ یار دیکھیں, یہ کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ گیم چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی فوج کے ساتھ مل کے, کبھی کسی کے ساتھ مل کے. تو فل ٹائم سول سوسائٹی کا کام کرتے ہیں اور اسی دھندے سے ماشاءاللہ بڑا خوشحال ہوئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ, اور بڑا اچھا ان کا گھر کا کچن چل رہا ہے. تو 2013 میں لائک ان کا سامنے آیا کہ یہ ایدھی صاحب کے لیے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر یہ ایک اور 2013 کے جنوری میں یہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ جمہوریت کے تحفظ کا ایک احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر 2017 جولائی میں, ٹھیک ہے, جب میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این زیر طاب تھی لیکن حکومت میں تھی اور جسٹس ثاقب نثار بپھرے پھر رہے تھے, تو انہوں نے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف اور سی ایم پنجاب تھے شہباز شریف صاحب اور 15 دیگر نون لیگ کے وزراء کے خلاف, جس میں خواجہ سعد رفیق بھی شامل تھے, ایک کنٹمپٹ کی پٹیشن داخل کر دی 18 جولائی 2017 کو, پاناما کا فیصلہ آنے سے کچھ عرصہ پہلے. اور پھر اس میں بھی بڑا سپریم کورٹ نے ایکٹیولی ان کی پٹیشن ٹیک اپ بھی کی. پھر اسی طرح انہی آمنہ ملک صاحبہ نے 2018 کے جنوری میں انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کی بھی پٹیشن داخل کر دی, اور اظہر صدیق صاحب ان کے لائر تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو آئیڈیا تو ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ کس کس کے لیے کب کب کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ جو سول سوسائٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ملک میں پابندیوں, لوگوں کی آواز دبانے, لوگوں کو ہراساں کرنے, لوگوں پر حملہ کرنے کے خلاف ایک مزاحمت کی علامت ہوتی ہیں. وہ لوگوں کی تحریر و تقاریر پر پابندی لگانے والی نہیں ہوتی سول سوسائٹیز. ٹھیک ہے, لیکن یہ سو کالڈ سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان یہ کام بھی, خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں. اور یہی آمنہ ملک صاحبہ اب پٹیشنر ہیں, کمپلیننٹ ہیں موزد جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کمپلینٹ دائر کی ہے اس میں اپنا نام اور اپنا یہ تو لکھا ہے کہ میں سول سوسائٹی نیٹ ورک کی پریزیڈنٹ ہوں, اپنا کوئی نمبر کچھ اور نہیں دی ڈیٹیلز. یہ بالکل ویسی حرکت ہے جیسے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف جب ایک پراکسی سے ایک ریفرنس کروایا گیا تو اس میں ہم سب صحافیوں کو ریفرنس بھیجا, اس کے بعد اس نے اپنا نمبر بند کر دیا. ہم کال کریں وہ اویلیبل ہی نہیں تھا, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ تو صرف یہ ہوتا تھا کہ بس خبر بنے, مڈس لگنگ ہو, جسٹس محسن اختر کیانی کی کردار کشی ہو. تو وہ اتنا سا ہی مشن تھا. تو یہاں پر بھی اتنا سا ہی مشن ہے کہ بس وہ کروا دی گئی کمپلینٹ اور بار میں چلیں. اور پھر دیکھیں یہ خبر آتی بھی کہاں سے ہے, موصوف خاور گھمن صاحب جیسے لوگ جو پہلے وہ خط بھی منظر عام پر لائے تھے جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے چیف جسٹس کو جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف لکھا تھا. تو لوگ پھر اس طرح سے ڈاٹس کنیکٹ کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھیے, لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسے
پراکسی اور ویسے ہی پٹیشنز کا اگر کوئی کریکٹر والا جج ہو تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پوری کی پوری فوج، پوری کی پوری ISI، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان، اس وقت کے صدر عارف علوی، سب کے سب پڑے ہوئے تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بال بیکا نہیں کر سکے. تو اسی طرح ایک ٹھس سا ایک سو کالڈ کمپلینٹ ہے مڈ سلگنگ کے لیے، یہ بھی جسٹس سردار طارق مسعود جیسے اپرائٹ اور پوسچر کے جج کا کچھ نہیں کر سکتی. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.